गुड मॉर्निंग। खुदावन में मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से आपको खुदावन बरकत दे और आप लोगों को हर वो चीज़ और हर वो खुशी बख्शे जो खुदावन की तरफ से है, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी रहमत पुश्त तक पुश्त रहती है। मेरे अजीज़ों, मैं आज के दिन के लिए जो आपके पास खुदावन का पैगाम लेकर आया हूँ वो है ग़ुलामी। आज हम सब एक ग़ुलामी में फंसे हुए हैं और हम पर ग़ुलामी का बहुत बड़ा ज़ोर है। हालांकि हम आज़ाद हो चुके हैं जिस्मानी तौर पर, और इस दुनियावी तौर पे हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं और हमें फ्रीडम है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं और जैसे चाहें रह सकते हैं, जहाँ जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं ग़ुलामी में फंसे हुए हैं और वो है शैतान की ग़ुलामी। और हम आज शैतान की ग़ुलामी में फंसे हुए हैं और शैतान की ग़ुलामी वो हमसे बुरे और बदकार काम और जो बातें नहीं करने की होती वो उस तरह के काम वो हमसे करवाता है और ऐसे काम करवाता है जो कि खुदावन की को खुश ना करने वाले काम वो हमसे करवाता है, इसलिए कि हम उसके शैतान की ग़ुलामी में फंसे हुए हैं और शैतान हम पर हर टाइम काम करता रहता है। तो लिहाजा हमें अपने आप को इस ग़ुलामी से बचने के लिए क्या करना चाहिए और हमें क्या तरीक़ाकार हमें कलाम समझाता है, ये कलाम मुक़द्दस हमें समझाता है। मेरे बहनों भाइयों, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को हर टाइम रेडी रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ और हमें हर चीज़ के लिए रेडी रखना है कि अपने आप को कैसे हम इस शैतान से लड़ सकते हैं और इस शैतानी ग़ुलामी से अपना छुटकारा पा सकते हैं। और हमें कलाम क्या सिखाता है और हमें कलाम के हिसाब से क्या करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियों को कैसे बदलना चाहिए और हमें अपने ज़िंदगियों में क्या तब्दीली करनी चाहिए कि हम इस ग़ुलामी से बचे रहें। और उसके लिए मैं आपको कुछ खुदावंद के कलाम में से पढ़कर सुनाना चाहूँगा और फिर कुछ उस पर समझाना भी चाहूँगा। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं कुछ आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन फिर भी खुदावंद ने जो कुछ मेरे दिल में डाला है मैं उसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और उससे मुझे तो बरकत मिल रही है और मैं चाहता हूं कि वो बरकतें आप भी कमाएं और वो बरकतें आप भी लें और वो जो गुनाह की जो हम लोग ग़ुलामी में था मैं मुझसे मैं निकल गया हूं और आप भी निकलें और आपकी ज़िंदगियों में भी खुशहाली आए और आप भी उस चीज़ को सोचें और समझें कि जो सही है वो ही हमें करना चाहिए और वो है खुदावंद का कलाम और खुदावंद का पैगाम और हमारे यीशु मसीह का पैगाम और उसकी मोहब्बत और उसने जो हम पे मोहब्बत ज़ाहिर की है अपना खून बहा के, हमें उसके वसीला से उसके अहकामात, उसकी शरीयत, उसकी चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आजकल जो जिस ग़ुलामी में हैं वो ग़ुलामी हमें गलत राह पे ले जाती है। तो लिहाजा मैं आपके सामने पढ़ूँगा खुरूज की किताब 21 बाब और उसकी दूसरी आयत से। खुरूज की किताब 21 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अगर तू कोई इब्रानी ग़ुलाम ख़रीदे और वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए, अगर वो अकेला आया हो तो क्या ही चला जाए, और अगर वो ब्याह हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों तो वो औरत उसके बच्चे उसके आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो ग़ुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़ा पर या दरवाज़ा की चौखट पर लाकर
ستاری سے اس کا کان چھیدے تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو، جبکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح جو اسرائیلی قوم جو تھی وہ 430 برس تک وہ مصر کی غلامی میں رہے، اور انہوں نے 430 برس تک ان کی غلامی میں رہے، اور جب ان کو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جو جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا یا جو لوگ امیر ہوتے تھے وہ اپنے لیے غلام خرید لیتے تھے، اور وہ غلام ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے گھروں میں، اور جیسا بھی ہوتا ہوگا پرانے زمانے میں اس حساب سے وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پہ لوگوں کو خرید لیتے تھے پیسہ مول دے کے، اور وہ ان کو خرید لیتے تھے، اور وہ 6 برس تک ان کی خدمت کرتے تھے، اور 7ویں برس ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو لیکن یہ اس طرح سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس غلام پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر جانا چاہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، جو اپنی بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، جو اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ اگر وہ غلام اس کو نہیں چھوڑتا، مالک اس کو نہیں چھوڑتا، تو وہ اس کی غلامی میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے پاس اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو خدا کے پاس لے جا کر دروازہ پر اور اس کے کان میں چھید کر دیا کرتے تھے کہ یہ اس غلامی میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا ایک نشان ہوتا تھا کہ اس کے کان میں چھید دیا جاتا تھا، تاکہ وہ غلام ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے، اور وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس ہمیشہ رہے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتا رہے۔ اور یہ بھی ایک غلامی کا طریقہ تھا جو کہ ایک پرانے زمانے میں، جو ایک موسیٰ کی شریعت کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، اور یہ سب جو احکامات تھے یہ سب خداوند نے دیے تھے کہ غلام کس طریقے سے اپنا رہیں اور کس طرح سے اپنے مالک کی خدمت کریں۔ مگر ہم آج کچھ اور سیکھتے ہیں، جو کہ ہمیں قومی غلامی یا آدمی کی غلامی نہیں کرنی، مگر میرا جو مقصد ہے یہ صرف پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ ایک آدمی کی غلامی ہوتی تھی یا کسی قوم کی غلامی ہوتی تھی، لیکن آج ہم جو ہیں وہ گناہ کی غلامی میں ہیں۔ تو ہمیں اپنے گناہ کی غلامی سے آزادی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم کس طرح سے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اس گناہوں کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، اور ہمیں روحانی زندگی کے لیے رہا ہونا ہے، اور جو ہمارے خداوند نے اپنا خون بہایا ہے، ہمیں اس خون کی قربانی کو کس طرح سے ہمیں اس کا انصاف کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو لے کر چلوں گا میں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت میں لے کے چلوں گا میں آپ کو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت ہے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ جو سچا انسان ہوگا، جو خداوند کی خدمت کرے گا اور جو خداوند کے ساتھ چلے گا، اس کو سچائی آزاد کرے گی۔ اور اس میں لکھا ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو میرے عزیز و کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم خداوند کے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور ہم اس سے روح قدس کا بپتسمہ مانگتے ہیں، اور ہم اس سے روح قدس مانگتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم حقیقی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ یقیناً ہم لوگوں کو وہ آزاد کرے گا، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور وہ سچائی و حقیقت کو پہچانتا ہے، اور ہم اس کے شاگرد ٹھہریں گے، اور ہمیں وہ قبول کرے گا۔ مگر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ گناہ میں پڑے رہتے ہیں، میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ میں پڑا ہے، اور
کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ سب طرح طرح کے گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں رکھنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا گناہ آج کل چل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور یہ بھی ایک گناہ ہی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں۔ مگر خداوند یسوع میرا سمجھاتا ہے، میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خداوند جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا اور اپنی جان دی، وہ ان سب چیزوں کے لیے نہیں تھا۔ اس کے 10 احکامات کو ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں اس میں سمجھنا ہے، کیونکہ اس نے پولس رسول کو بولا کہ لکھ ان 10 احکامات کو اور ان قوانین کو، اور لکھ تاکہ لوگ شریعت کی باتوں کو سمجھیں۔ اسی طرح سے خداوند نے موسیٰ کو بولا کہ تو اس تختیوں پہ لکھ تاکہ لوگ اس شریعت کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور جو کچھ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ یہ کلام مقدس ہے، اور ہمیں اس کلام مقدس میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہم ان گناہوں میں نہ پھنسیں اور اس گناہوں کی چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ اور جو چیزیں خداوند یسوع مسیح نے کہی ہیں، جیسے کہ ہمیں آزادی کس طریقے سے مل سکتی ہے، لکھا ہے اگر بیٹا آزاد کرے، بیٹا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس میں لکھا ہے، دیکھیں، یسوع نے ان سے جواب میں دیا، میں سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کا غلام ہے اور گناہ اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ تو خدا یہ 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ دیکھو، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے، اس کی آزادی نہیں ہے، وہ شیطان کے چنبل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے اندر آزادی نہیں ہے اور وہ غلامی کا شکار ہے۔ تو اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ دیکھو، شیطان کبھی نہیں رہ سکتا آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا جب تک بیٹا ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے گا۔ اور وہ بیٹا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ہمارے لیے اس نے نئی زندگی بخشی اور ہمیں رہائی بخشی ہے۔ اور وہ بیٹا اگر چاہے اور ہم اس کو قبول کریں تو ہم اس کے ہمیشہ کے گناہوں سے آزاد پا سکتے ہیں۔ بس اگر بیٹا نہیں آزاد کرے گا تو واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرے کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ دیکھو، ہم لوگ خداوند کی اور ابراہیم کی نسل کہلاتے ہیں، لیکن ہم خداوند کو جو بیٹا ہے اس کو قبول نہیں کرتے، یا ہم اس کی احکامات کو نہیں مانتے، تو خداوند بھی ہمارا انکار کرتا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ جو میرا انکار کرے گا میں اس کا انکار کروں گا۔ میرے عزیزو، تو ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں، اور ہمارا خداوند ہمارا انکار نہ کرے اور ہمیں اس بدکار زندگی یا ہمیں اس جہنم کی زندگی میں نہ ڈالے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیٹے کو قبول کرنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اور خداوند نے کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا بھی میں ہوں، اور نور بھی میں ہوں، اور وہ دنیا کا نور ہے۔ اور وہ کہتا ہے متی 5 میں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اگر وہ اپنے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ہم بھی دنیا کے نور ہیں، کیونکہ خداوند نے اپنے نتنوں کا دم ہمارے اندر پھونکا۔ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، خداوند نے ہمیں مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اس نے اپنا پھونک ماری اور ہمیں اپنی سانسیں ہماری زندگیوں میں ڈالیں، اور ہم جیتی جاتی جان ہوئے۔ اور اسی وجہ سے آج ہم چلتے پھرتے ہیں، جو ہماری زندگیاں ہیں، اندر ایک ہماری روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ خداوند کی دی ہوئی ہے۔ یہ جسم تو صرف فانی ہے، یہ ایک دن ہمارے سے چلا جائے گا اور ہم مٹی میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ ہمارے کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ لیکن یہ روح جو ہے، یہ ہم لوگوں کا روح جو ہے، یہ خداوند کے پاس آسمان پر جائے گا، اور اس روح کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔
اور وہاں پر ابدی زندگی ہے، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں جو کہ وہ ہم لوگوں کے لیے اس نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج اس زندگی میں نہیں رہنا، یہ تو چند سالوں کی زندگی ہے، ہم کتنے سال اور جی جائیں گے، 60 70 80 سال۔ یہی کلام کے مطابق لکھا ہے، جس طرح زبور 78 میں کہ انسان کی عمر کتنی ہے، 70 یا 80 برس، لیکن ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری روح ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتی ہے۔ اور جب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس لائق تیار کر سکیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہوں، اور ہم اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، اور ہم اس شیطان کی غلامی سے آزاد ہوں، تاکہ شیطان ہم پر غلامی نہ کر سکے، اور ہم ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے غلام رہیں۔ غلامی تو ہمیں پھر بھی کرنی ہے، اگر ہمیں سچائی کی غلامی کرنی ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی غلامی کرنی ہے، اور ہمیں اس کے اچھے کاموں کی غلامی کرنی ہے جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس کی غلامی کرنی ہے۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اچھا غلام بنے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور میرے عزیزو، ہم نے ایک نیا کلام سیکھا ہے، یہ ہمارا کلام ہے کہ یہ نئی بات ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور جس طرح سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، یہ سب میں چاہتا ہوں کہ کلام کے مطابق ہوں، تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ سب کچھ کلام میں لکھا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، آپ اس کلام کو پڑھیں، اور اس کو شروع سے پڑھیں، اور جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ ہمیں غلامی سے کس طرح سے آزادی ہو سکتی ہے، ہم اپنے گناہوں سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں، اور ہم گناہوں میں نہیں پڑ سکتے۔ میں آپ کے سامنے شریعت کی غلامی کے حساب سے غلطیوں اور 5 باب اور اس کی ایک آیت سے پڑھوں گا کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ دیکھو، خدا ان کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں غلامی سے آزادی دی ہے۔ وہ ہماری خاطر صلیب پہ چڑھ گیا ہے، اور اس نے ہماری خاطر جان دی ہے، اور اس نے ہمارے لیے اپنا کفارہ دے دیا ہے، اور ہم غلام نہیں ہیں، اور ہمیں اس نے آزاد کر دیا ہے۔ مگر اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں مسیح کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور ہمیں اس غلامی کے جوئے میں نہ جتنا ہے جو کہ برائی کا جوا ہے، اور وہ ہمیں جو کہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری بات کو سمجھیں، اور میرے اس کلام سے آپ برکت پائیں، اور آپ جو کچھ بھی میں آپ کو کہتا ہوں پلیز اس پہ غور کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، آج جو ہم غلامی میں ہیں، وہ ہماری غلامی کس طرح سے ہمیں کس موڑ پہ لے جا کے کھڑا کر رہی ہے، اور ہم کس طریقے سے اس مشکلات کا سامنا، آج دن بہ دن مشکلات ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، اور ہم مشکلوں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ مگر خداوند نے صاف صاف لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ جب ہم مسیح میں آزاد ہو گئے ہیں تو ہمیں کسی اور غلامی میں جتنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پہ رہائی نہیں، بلکہ ہمارے پاس گمراہی ہے، اور ہمیں گمراہ نہیں ہونا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی اور میرے عزیز، میرے دوستو، پلیز اس بات کو سمجھیں اور میری اس بات پہ غور کریں، اور اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کا بہت نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں اور میری باتوں کو سنتے ہیں۔ میں بہت آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور خداوند آپ کو ہمیشہ برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کے خاندانوں میں برکت دے، اور آپ اسی طرح سے غلامی سے بچے رہیں، اور خداوند کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑھاتے رہیں، اور اپنے بچوں کو اور بھی خداوند کی تعلیمات دیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بڑھیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ وہ خداوند میں بھی بڑھیں، اور ہم
ہمیشہ کی طرح اسی طرح خداوند کے ساتھ چلتے رہیں. آپ کے ساتھ خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.